औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं आप लोगों से रोज़ाना किसी न किसी नफ़सियाती मौजू पर बात करता हूँ, जिसका मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों से जब भी कोई गुफ्तगू करूँ नफ़सियाती मौजू पे तो उससे आपके अंदर नफ़सियाती अमराज़ के बारे में शऊर और बेदारी पैदा हो, या अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मरीज़ हो कि जिसको नफ़सियाती बीमारी हो तो उसे आप इलाज के लिए किसी भी माहिर नफ़सियात यानी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएं। तो आज हम बात करेंगे कॉर्टिसोल हार्मोन पे। कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे जिस्म में अल्लाह पाक ने एक ऐसा केमिकल पैदा किया है जो कि किसी भी परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस, दर्द, खौफ, ख़तरा, ऐसे हालात में एड्रिनल ग्लैंड्स हैं अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं हमारे जिस्म में। गुर्दों के ऊपर 2 ग्लैंड्स हैं, ये उनसे सिक्रीट होता है और इसके बारे में किताबें कहती हैं कि ये आपको फ़ाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है। फ़ाइट और फ्लाइट से क्या मुराद है? फ़ाइट और फ्लाइट से मुराद ये है कि अगर आपकी जान को ख़तरा है, मसलन अभी ज़लज़ला आता है, तो आपके अंदर एक कुदरती एक अल्लाह पाक ने एक डिफेंस मैकेनिज़्म डाला हुआ है अपनी जान को बचाने के लिए। तो कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है और कॉर्टिसोल आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है कि आपकी जान को ख़तरा है तो भागें। तो फिर आप उस जगह से भागने की कोशिश करेंगे, बिल्डिंग के अंदर से भागने की, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आपकी जान को ख़तरा हो। इसी तरह कोई भी ख़तरा जिससे आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो तो कॉर्टिसोल आपके ब्रेन को सिग्नल देता है और ब्रेन डिसीजन करता है सेकंड्स में, लम्हों में कि अब मैंने क्या करना है, और उसके मुताबिक हमारा दिमाग फ़ैसला करके हम उस फ़ैसले के हिसाब से फिर अमल करते हैं। इसी तरह फ़ाइट है, ये जिबिलत वाली दोनों चीज़ें हैं, यानी अल्लाह पाक ने इंसानों में और जानवरों में सब में ये चीज़ डाली हुई है। फ़ाइट में यह है कि जहाँ पे आपको आपकी इज़्ज़त को, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, आपकी जान को ख़तरा होता है तो बाज़ औक़ात आप भागने के बजाय आप मुकाबला करते हैं। मसलन कोई दुश्मन है या कोई ऐसा ख़तरा है कि जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं तो आप फ़ाइट पे उतर आते हैं। जिस तरह उर्दू में कहते हैं तंग आमद बजंग आमद, तो ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा इंसान भाग जाए। अब कॉर्टिसोल जो है ये एक बहुत ज़रूरी, बहुत कीमती हार्मोन है जिससे हम दुनिया में ज़िंदा रहते हैं। लेकिन कॉर्टिसोल इनडायरेक्टली अंदर से जब ये बार बार बग़ैर ज़रूरत के, बिला ज़रूरत बार बार ख़ारिज होता है, ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स की वजह से, ज़िंदगी के मसाइल की वजह से, ज़िंदगी की परेशानियों की वजह से, ज़िंदगी के मसाइल की वजह से, ज़िंदगी की वो चीज़ें जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़े, लोगों के साथ मसाइल, कारोबार ज़िंदगी में मसाइल, ये सारे मसले जब हमें तंग करते हैं तो कॉर्टिसोल तो सिक्रीट होता रहता है, तो वो फिर हमारे जिस्म को अंदर ही अंदर खाता जाता है, क्योंकि ये एक स्टीरॉइड है और स्टीरॉइड हरफन मौला किस्म की चीज़ होती है। और चूँकि कॉर्टिसोल भी हरफन मौला किस्म का एक हार्मोन है तो ये फ़ायदे के साथ साथ जिस्म को, जब ये गैर ज़रूरी तौर पर ख़ारिज होता है तो ये जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। और तहकीक के मुताबिक 90% लोग जिनको डिप्रेशन होती है उनके कॉर्टिसोल लेवल हाई होते हैं, नॉर्मल से हाई होते हैं, और उसकी वजह से वो हर वक्त बिला ज़रूरत, बग़ैर किसी ज़रूरत के एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ टेंस रहते हैं, परेशान रहते हैं, अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं ऑन एज रहते हैं, किनारे पे रहते हैं कि अभी बस सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो कॉर्टिसोल जो है इसके फ़वाइद तो बहुत हैं। अल्लाह पाक ने कोई चीज़ हमारे जिस्म में बेमकसद पैदा नहीं की, लेकिन ये जब ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट होती है तो इसके हमारे दिमाग पर, ये हमारे दिमाग के सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। ये चूँकि एक आप इसे आर्मी समझ लें, आप इसे एक फ़ौज समझ लें, तो ये आपके जिस्म को भी नुकसान पहुंचाती है।
تو کارٹیسول کے ایکسیسو سیکریشن یعنی بلا ضرورت اور زیادہ خارج ہونے سے دماغ پر برے اثرات ہوتے ہیں. اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہپوکیمپس دماغ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جس کا میموری سے تعلق ہے، اور ہپوکیمپس کی وجہ سے ہپوکیمپس اس سے اثر انداز ہوتا ہے اور آپ کی یادداشت پہ فرق آنے لگتا ہے. آپ کو چیزیں بھولنے لگتی ہیں، آپ کو لوگوں کے نام بھولنے لگتے ہیں، آپ کو امپورٹنٹ باتیں بھولنے لگتی ہیں اور آپ کی یادداشت پہ فرق آتا ہے. بہت سارے نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری یادداشت پہ بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے. تو ڈپریشن میں یادداشت پہ فرق پڑنے کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. اٹینشن کا کم ہونا، بات کی طرف توجہ نہ دے پانا، اور اس کے ساتھ کارٹیسول کا مسلسل سکریٹ ہونا پریشان رہنے کی وجہ سے، وہ بھی ایک وجہ ہے. دوسرا ایک امپورٹنٹ جو اس کا اثر ہے کہ دماغ کے خلیے جو ہیں یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور اس رابطے کی وجہ سے دماغ کے سرکٹس آپس میں چلتے ہیں اور جسم کے مختلف حصے کام کرتے ہیں. تو کارٹیسول کیا کرتا ہے کہ وہ دماغ کے خلیوں کی آپس میں جو کنیکشن ہے، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہے، ملنا، سائنیپٹک ایک کنیکشنز ہوتے ہیں برین میں جس میں نیورونز ایک دوسرے کے، برین کے جو خلیے ہوتے ہیں ان کو نیورونز کہا جاتا ہے. تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور ان نیورونز میں نیورو ٹرانسمیٹر سیکریٹ ہوتے ہیں اور اس کے تھرو پھر سگنل آگے جاتے ہیں. تو یہ اس کنیکشن کو توڑتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر اور سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی، یا کوئی بھی آپ نفسیاتی بیماری کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں. تو ڈوپامین کی سیکریشن کم ہو جاتی ہے. تو کارٹیسول سائنیپٹک ٹرانسمیشن یا سائنیپٹک کنیکشن ود ایچ ادر، یہ میں انگریزی میں بات کر رہا ہوں، یہ ٹیکنیکل بات ہے، کوشش کرتا ہوں کہ میں اسے آسان الفاظ میں بتاؤں کہ دماغ کے جو بیٹری کے سیلز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، یہ اس رابطے میں خلل ڈالتا ہے. تو اس کی وجہ سے کنیکشن کم ہونے کی وجہ سے ڈپریشن اور انگزائٹی کے چانسز 3% بڑھ جاتے ہیں. یعنی چونکہ آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز، میں نے آپ سے کہا کہ سائنیپسز ہوتے ہیں جہاں پہ نیورونز آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں نیورو ٹرانسمیٹرز، وہ کیمیکلز جس کی وجہ سے ہمارا دماغ کام کرتا ہے، وہ ان کی سیکریشن کم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر آپ کے برین میں مختلف قسم کی یعنی ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس میں ڈپریشن اور انگزائٹی سب سے کامن بیماریاں ہیں، اور ان کے 3% چانسز ہوتے ہیں بڑھنے کے. 3% آپ کو لگتا ہوگا کہ یار چھوٹی سی بات ہے، کوئی گل نہیں، 3% بہت بڑا پرسنٹیج ہے. تو کارٹیسول کی ایکسیسو سیکریشن یعنی مسلسل پریشان رہتے رہنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کے بعد کارٹیسول کی وجہ سے آپ کے برین کے فنکشنز کے علاوہ آپ کے جسم کے ڈیفنس میکینزمز بھی ویک ہونے لگتے ہیں. کارٹیسول چونکہ ایک اسٹیرائڈ ہے اور اسٹیرائڈ ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، تو جب یہ ڈیفنس سسٹم کو مسلسل ایکٹیویٹ رکھتا ہے تو ڈیفنس سسٹم آہستہ آہستہ ویک ہو جاتا ہے اور آپ بیماریوں کے لیے، جسمانی بیماریوں کے لیے پرون ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کو مختلف قسم کی جسمانی بیماریاں بھی زیادہ آسانی سے اور بہت جلدی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک بات، میں نے یہ پوائنٹس پیپر پہ لکھے ہوئے ہیں، سائنٹیفک فیکٹس انسان کو سارے یاد نہیں رہتے. آپ سمجھ لیں اس وقت کہ میرا کارٹیسول لیول بڑھا ہوا ہے، اس لیے مجھے چیزیں بھول رہی ہیں، تو میں نے لکھا ہوا ہے. تو اس میں ایسی کوئی شرم والی بات نہیں ہے. ہم ڈاکٹرز ساری چیزیں ہر وقت یاد نہیں رکھ سکتے. تو ہم جب بھی کوئی چیز کسی کو بتاتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس، پیٹ سے تو ہم نے بات کرنی نہیں ہوتی. میڈیسن میں اپنے گھر میں ایجاد کرتا نہیں ہوں، سارے ڈاکٹرز چیزیں پڑھ کے سیکھ کے بتاتے ہیں. تو کارٹیسول کا ایک اور جو نقصان ہے
جو سائنیپٹک ٹرانسمیشن ویک ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے ذہن کی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، فیصلہ سازی کی صلاحیت، وہ وقت کے ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی دماغی کمزوری کی ایک قسم آپ سمجھ لیں۔ لوگ آ کے ہمیں شکایت کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھ سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، میں کسی بھی بات پہ فیصلہ نہیں کر پاتا۔ ڈپریشن کی ایک بہت بڑی علامت ہے ڈیسیژن میکنگ میں کمی آنا۔ تو اس کے پیچھے بھی کورٹیسول کا اور بھی بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں، اور بھی وجوہات کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن کورٹیسول کی ایکسیسو سیکریشن جو ہے وہ بھی ڈیسیژن میکنگ ایبلٹیز کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو جب بھی ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور ان میں اس طرح کی علامات ہوتی ہیں تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ کوئی نجومی نہیں ہوتے، یا وہ ان کو کوئی الہام نہیں ہوتا، وہ سائنٹیفک ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ تو ہم دوسری تحقیقات کے ساتھ، یعنی آپ کی ہسٹری لینے کے ساتھ، آپ کی معلومات لینے کے ساتھ، آپ سے بات کرنے کے بعد، آپ کے مختلف بیماریوں کے ٹیسٹ کرنے کے بعد، ہم کورٹیسول لیول بھی بعض اوقات بعض پیشنٹس میں لازمی کرتے ہیں، یا پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈرینل گلینڈس کے فنکشنز تو ڈسٹرب نہیں ہو رہے۔ تو اگر اس کی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پھر اس کو اکارڈنگلی کسی فزیشین سے رابطہ کر کے ہم اس کی بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا موضوع جو ہے یہ ایک جنرل موضوع ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک نئی بات بتانے کی ایک کوشش کی ہے کہ ہمارے جسم کے وہ ڈیفنس میکینزمز جو کہ ہمیں خطرے سے بچاتے ہیں، جو ہمیں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں، جو ہماری زندگی کے سروائیول انسٹنکٹ اسے ہم کہتے ہیں، یعنی زندہ رہنے کی جو ایک ہمارے اندر ایک قدرت کی طرف سے ایک خوبی ڈالی گئی ہے، اس کمپیوٹر میں ایک سسٹم ڈالا گیا ہے کہ یہ آپ کی جان بچاتا ہے، وہی بعض اوقات بعض کیسز میں جب غلط طریقے سے کام کرتا ہے، ایکسٹرا کام کرتا ہے، غیر ضروری طور پر کام کرتا ہے زندگی کے حالات اور واقعات کی وجہ سے، تو اس سے ہمارے دماغ کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ میں ابھی گاڑی میں آ رہا تھا، کچھ دن پہلے میرے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ ہو گیا تھا، میں گر گیا تھا اور مجھے کافی چوٹیں لگی تھی۔ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو تو میرے انگلیوں پہ زخموں کے نشان ابھی بھی ہیں۔ تو میرے گھٹنے پہ ایک بہت بڑا نشان ہے، ایک زخم ہے، اور وہ تقریباً ہیل ہو چکا ہے۔ تو میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا اور ڈیش بورڈ کے ساتھ میرا گھٹنا لگا، اور زخم چونکہ ابھی وہ ہیل نہیں ہوا پوری طرح، تو ایک مجھے چوٹ لگی، شدید قسم کی چوٹ لگی، اور اس چوٹ سے بالکل میرا دماغ ایک سیکنڈ کے لیے سن ہو گیا، اور پھر اس زخم سے سیویئر بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ تو اب یہ ایک ایسا سٹریس ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو میں جب اپنے کلینک پہنچا تو پھر میں نے اپنے سٹاف کو بلایا، پھر میں نے اپنا سارا وونڈ دوبارہ کلین کروایا اور اس پہ ڈریسنگ کروائی اور اس پہ اینٹی بائیوٹک لگائے۔ تو اب میرے جسم میں ایک غیر ضروری طور پہ کورٹیسول سیکریٹ ہوا ہے کہ ایک ہیلڈ وونڈ دوبارہ انہیلڈ یعنی فریش ہو گیا ہے۔ تو اس سے اس وقت میری ذہنی کیفیت آپ یہ سمجھ لیں کہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہے۔ میں اس وقت فوکس نہیں کر پا رہا، مجھے کچھ چیزیں شاید بھول بھی رہی ہوں گی، میں شاید کچھ چیزوں پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا، اور میرا موڈ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، میں تھوڑا سا پریشان ہوں۔ یہ میں نے خود کو بطور ایک ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس طرح لائف کی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہمیں پریشان کر دیتے ہیں، اور اس میں چونکہ ہمارے جسم نے ڈیفنس میکینزم نے کام کرنا ہے، تو وہ ڈیفنس میکینزم اپنا کام کرتا ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ کچھ تھوڑے سے مسائل بھی لے کے آتا ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جسم غیر ضروری طور پر زندگی کے مسائل کو رسپانس دے رہا ہے، آپ غیر ضروری طور پر پریشان ہو رہے ہیں، آپ کو چیزیں پریشان کر رہی ہیں، آپ کی میموری پہ فرق پڑ رہا ہے، آپ فیصلے نہیں کر پا رہے، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو رہے ہیں،
تو آپ ضرور سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں اور انہیں کہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اسیس کریں، مجھے لگتا ہے میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کہیں سنا ہے یہ کارٹیسول کوئی چیز ہے، کوئی کیمیکل ہے، اس کی بھی کوئی کمی بیشی کچھ پرابلم کرتی ہے۔ تو اگر کوئی اچھا سائیکیٹرسٹ ہوگا تو وہ آپ کی بات سے خوش ہوگا اور وہ اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ایز اے پیشنٹ بھی شو کیا آپ کے سامنے کہ پیشنٹ کے ساتھ اس طرح ہو سکتا ہے، اور آپ کو میں نے ایک سوچ بھی دی ہے کہ قدرت کی پیدا کی ہوئی چیزیں بعض اوقات کیسے پرابلمز کریٹ کرتی ہیں اور ان کا سلوشن ڈھونڈنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اپنی صحت اور اپنی جان کا خیال کرنا چاہیے۔ اس ٹاپک کے بارے میں اگر آپ کے کوئی اور سوال ہیں تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی اور ٹاپکس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیوز بناؤں تو اس پہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناؤں گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ میری ویڈیوز کسی کام کی ہیں اور کسی کو نالج کنوے کرتی ہیں، کمیونیکیٹ کرتی ہیں، تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میری ویڈیوز شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اور میرا آخری پیغام وہی ہے کہ اپنے جسم کا، اپنی جان کا، اپنی روح کا، اپنے دماغ کا خیال رکھیں۔ زندگی ایک قیمتی چیز ہے، اسے ضائع ہونے سے بچائیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد لوگوں پہ نظر رکھنی چاہیے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کون کس مصیبت کا شکار ہے، اور اگر آپ کسی کی ہیلپ کریں گے تو اللہ پاک آپ کی ہیلپ کرے گا۔ تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، کل پھر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ امید ہے کہ مجھے کوئی اچھا موضوع مل جائے گا کہ جس پہ پھر میں آپ لوگوں کو ایک نئی بات سکھا سکوں گا۔ تو کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں اور مجھے لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔